अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप सुनते हैं हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। आज का हमारा ये शो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अनीमिया यानी खून की कमी। जब हम कहते हैं कि अनीमिया यानी खून की कमी बहुत एक आम और संगीन तिब्बी मसला है जो हर उम्र के अफराद को मुतासर कर सकता है, ख़ुसूसन जब हम बात करते हैं कि ये किसी भी दायमी बीमारी के साथ जुड़ा हो, जैसे कि दायमी अमराज कह सकते हैं, जैसे गुर्दों की बीमारियाँ, कैंसर, ज़ियाबतीस और बहुत सी वजूहात की वजह से अनीमिया की अलामात को आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और जिसकी वजह से क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। और किस तरह हम खून की कमी को अपनी डेली ज़िंदगी में ग़िज़ाई ज़रूरियात से किस तरह पूरा कर सकते हैं। अच्छा खाना और सेहतमंद खाना यानी अच्छा लाइफस्टाइल कितना अहम है, उसके ऊपर भी इसके साथ साथ बात करेंगे। और इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ुरिया खान मौजूद हैं। शी इज़ कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर ज़ुरिया? मैं ठीक हूँ अंबर, आप कैसी हैं? डॉक्टर ज़ुरिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ज़ुरिया, मैं सवाल करना चाहूँगी कि एनीमिया यानी खून की कमी, इससे क्या मुराद है और हम जब ये हमारे जिस्म में होता है तो क्या होता है? ठीक है, देखें, जो हमारी अल्लाह ताला ने एक इंसानी जिस्म जो बनाया है तो उसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और वो बेसिकली उनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, हर चीज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम अंजाम देते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। तो अनीमिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली अनीमिया इन लाल जो हमारे खून है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। और इसके जो है ख़वातीन में इसकी डेफिनेशन अलग है और मर्दों में इसकी जो वैल्यू के हिसाब से होता है ना कि किसमें कितना हीमोग्लोबिन है। तो अगर कोई खातून है, उनका हीमोग्लोबिन अगर 11.5 से कम है तो उनको हम कहते हैं कि एनीमिया है, और मर्दों में इसकी वैल्यू जो है 13.5 से अगर कम होता है तो हम उनको जो है लेबल करते हैं कि उनको एनीमिया है। एनीमिया है, बिल्कुल। खैर, आपने रीडिंग्स भी बता दी। अच्छा, जब खून की कमी होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलता है? यूजुअली हम इसको बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, इनकी जो अलामात होती हैं वो में भी शायद लोगों को पता भी नहीं होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स इतने नीचे आ जाते हैं कि फिर एकदम से पता चलता है कि शायद खून की कमी हो गई है। तो क्या अलामात हैं इसकी? देखिए, वही है कि आहिस्ता हमारी अल्लाह ताला ने जिस्म को इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हम उसको बहुत टाइम तक जो है कंपनसेट करते रहते हैं, फिर इवेंचुअली जब बिल्कुल खून बहुत कम हो जाता है तब जाके उसके जो है सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। तो उसमें जैसे कि आम तौर पे बहुत कमज़ोरी का महसूस करना, बहुत जल्दी थक जाना और सीढ़ियाँ चढ़ने पे या कोई भी मुशक्क़त करने पे सांस का फूल जाना, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना और चेस्ट पेन वगैरह हो जाना, इस तरह की जो है, और साथ में ख़वातीन में बालों का बहुत ज़्यादा गिरना और मुस्तकिल एक कमज़ोरी की किसी कैफियत और किसी भी चीज़ में दिल ना लगना, ये चीज़ें जो है अलामत होती हैं कि हो सकता है कि आपको खून की कमी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों में इसमें अलग से देखा जाता है, तो क्या मर्दों के अंदर इसकी अलामात डिफरेंट होती हैं? नहीं, अलामात दोनों में एक है, बस वो दरअसल रीडिंग्स में रीडिंग्स में फ़र्क है क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस तरह से उनकी जो कॉम्पोजिशन है, जिस तरह से जो आदमियों की है, उनके ज़ाहिर है जिस तरह फीमेल्स हैं उनको एक डेली मतलब वो जो मंथली साइकिल्स होती हैं उसकी वजह से जो उनका ब्लड लॉस होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन वैल्यूज़ का इंतखाब किया गया है। अच्छा, बच्चों के अंदर भी क्या खून की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक तो बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमन वजह एक तो पेट के कीड़े और ग़िज़ाइयत की कमी, इसकी वजह से हो सकती है। बिल्कुल ओके। और बच्चों के अंदर भी यही अलामात होती हैं कि बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगना या थकावट और अनयूजुअल सी चीज़ें, जैसे मिट्टी खाने का दिल करता है उनका, वो दिल चाहता है कि जो है मतलब कि कुछ कच्चे चावल खा लेना, बर्फ़ खाना, इस तरह की चीज़ें भी बच्चों में, इस तरह के सिम्टम्स भी हम देखते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है बच्चों को बर्फ़ खाने और मिट्टी तो बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब एनीमिया जब हो जाता है तो कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जिससे करा के पता चल जाता है कि एनीमिया है?
سب سے جو بیس لائن ہم ٹیسٹ جہاں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم ہسٹری سے دیکھتے ہیں. ہسٹری کے پیشنٹ آتا ہے اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی اس طرح سے مجھے کمزوری رہتی ہے، ہم پوچھتے ہیں کتنے ٹائم سے ہے. پھر اس کے بعد اس کو دیکھنے میں، معائنہ کرنے میں اکثر جو ہے بالکل پیل لگتے ہیں، جیسے سفید سا پڑ جانا، پیلا پڑ جانا رنگ نا، اور ناخن بالکل جو ہے سفید ہو جائیں، ہاتھ وغیرہ سفید لگ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم جو انویسٹیگیشن، جو سب سے بیس لائن ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ CBC ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اس میں ہمیں جو ہے ہیموگلوبن، WBC، پلیٹلیٹ، یہ سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اس میں ہم ہیموگلوبن سے اندازہ لگا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے انیمیا کی، تو اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر کسی میں غذائی کمی ہے تو ہم آئرن کے ٹیسٹ کرتے ہیں، B12 وغیرہ کرا کے دیکھ لیتے ہیں. اور ایک ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی جو بون میرو جہاں سے بن رہا ہے خون، وہ وہاں سے ٹھیک سیلز بنا رہا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی وجہ نہیں سامنے آتی تو پھر بہت اس طرح کے ریئر کیسز میں جا کے ہمیں بون میرو بایوپسی کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر بہت سارے ایسے انفیکشنز ہو سکتے ہیں، سم ٹائمز وہ پتہ نہیں چلتے ہیں. جیسے میں خواتین میں ایسی بات کروں کہ جیسے ڈائبٹیز کے مریض ہیں، ان کے اندر UTI یا بہت سارے ایسے اور ادر انفیکشنز ہوتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں، فیل بھی نہیں ہوتے. کیا ایسے انفیکشن جو بلڈ میں ہو گئے ہوں اور آپ کو نہ پتہ چلے، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے انیمیا؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں انیمیا ایک چیز کہلاتی ہے کہ انیمیا آف کرونک ڈیزیز، جیسے یہ دائمی امراض، جیسے ہم نے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کینسرز، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے کرونک ڈیزیزز یا کرونک النیسز ہیں. ان میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ انفلیمیشن چل رہی ہوتی ہے مستقل جسم میں، اس طرح کے ہر ڈیزیز میں. تو اس میں جب بھی انفلیمیشن ہوگی تو وہ آپ کا جہاں سے بون میرو جو ریڈ بلڈ سیلز بنا رہا ہے وہ سپریشن ہو جاتی ہے، اس کو کم کر دیتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے بنانے کی صلاحیت کو بون میرو کی. جب بھی انفلیمیشن ہوگی، چاہے وہ انفیکشن کی صورت میں ہو رہی ہے، کسی کینسر کی صورت میں ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ان بیماریوں کی وجہ سے آئرن جو ہے وہ سیلز کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے جسم کے دوسرے سیلز میں، تو وہ ریڈ بلڈ سیلز تک آرام سے جا نہیں پا رہا ہوتا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز کو جب آئرن نہیں ملتا تو ظاہر ہے وہ ہیموگلوبن نہیں بناتے، اور پھر ایونچولی آپ کے پاس انیمیا ان کنڈیشنز میں ہو جاتا ہے. اچھا، CBC ٹیسٹ کے ساتھ کیا آئرن پروفائل بھی کرانا پڑتا ہے یا صرف CBC سے پتہ چل جاتا ہے؟ بالکل CBC ہی بیسک ٹیسٹ آپ کا CBC ہے. پھر آئرن کا جب اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ غذائی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ ایسے انڈائسز ہوتے ہیں CBC میں، اگر ہم ہیموگلوبن کے ساتھ MCV ایک دیکھتے ہیں، اگر جو بتاتا ہے کہ سیلز کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اگر سیلز کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو اکثر وہ آئرن کی کمی کی طرف ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، تو ہم اس سے جو ہے ہیماٹولوجسٹ اکثر پک کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، تو پھر ہم اس میں آئرن پروفائل کروا لیتے ہیں ان پیشنٹس کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر زوریہ، اگر میں بات کروں کینسر کے پیشنٹ کی اسپیشلی، ظاہر ہے جب وہ ایک ٹریٹمنٹ سے گزرتے ہیں، کیمو تھراپی ہوتی ہے، تو یا لیوکیمیا کے پیشنٹ ہیں اور سرٹن میڈیسن بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں خون کی کمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ بالکل. کینسر میں نا 2-3 طرح کی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب بھی کوئی کینسر ہوگا تو وہ جسم میں انفلیمیشن کر سکتا ہے، تو انفلیمیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کے بالکل جو ہے آئرن کی کمی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے خون کی کمی ہوگی. دوسرا یہ کہ کینسر اگر بذات خود انویڈ کر رہا ہے، مطلب وہ سرایت کر گیا ہے بون میرو تک، تو ظاہر ہے وہ بالکل بون میرو کو بنانے نہیں دے گا کوئی بھی نیا سیل، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر جو کینسر کا علاج ہے اس سے جو ہے وہ دوائیاں، ظاہر ہے کینسر جب بن کے وہاں سے آ رہے ہیں، جیسے اسپیشلی اگر لیوکیمیاز کی ہم بات کریں، جو بون میرو سے کینسر آ رہا ہے، تو ہم بون میرو کو دوائیاں ایسی دیتے ہیں کہ وہ سپریس کرنا ہوتا ہے ہمیں. ظاہر ہے ہم کینسر وہاں سے ہمیں روکنا ہے، تو وہ ظاہر ہے نارمل سیلز جو بنا رہا ہے وہ بھی سپریس ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے. اور پھر وہی کہ ظاہر ہے کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، وہ انفیکشنز کے پرون ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کو انفیکشنز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ایونچولی دے ہیو انیمیا نا. بالکل. اچھا، بہت دفعہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے جب آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کلیجی بہت کھائیں، آپ سیب کا استعمال کریں یا کچھ اس طرح کی، بڑا گوشت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. تو کیا واقعی کھانے پینے سے صحیح ہو جاتا ہے خون کی کمی؟ دیکھیں آج کل کا، جیسے اب پچھلے زمانے کی اگر بات کریں تو چیزیں اتنی آرگینک آتی بھی تھیں. اب یہ ہے کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں ٹو ٹیک آئرن رچ فوڈس، جس میں ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا بالکل کہ ہم کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ، اسپیشلی جیسے چکن والا نہیں، جو ریڈ میٹ ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑے کا گوشت، یا پھر جو ہے آپ کے پاس دالیں ہیں، بینز ہیں، اور سیریلز، فورٹیفائڈ سیریلز وغیرہ، اور لیفی گرینی ویجیٹیبلز جو فولیٹ وغیرہ جن میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ہم بالکل ایڈوائز کرتے ہیں. بٹ along with that ہم سپلیمنٹس بھی ضرور دیتے ہیں اب، کیونکہ وی نیور نو کہ ہم جو چیز کنزیوم کر رہے ہیں وہ کتنی آرگینک ہے. تو خالی ڈائٹری اس پہ ریلائی کرنا از ناٹ مطلب انف.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آج کل تو کوئی بھی چیز آرگینک نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک سرٹن ایج کے بعد تو سپلیمنٹ ایڈ خود ہی کر لینے چاہیے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ, لیکن کر لینے چاہیے. بالکل. اچھا, جب ہم گردوں کی بیماریاں کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ساری زندگی ڈائلسس پہ بھی ہوتے ہیں. تو کیا گردے کے امراض کے لوگ بھی خون کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ جو ہماری کڈنی ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتی ہے جس کو ہم ایریتھروپوئٹن کہتے ہیں. تو ایریتھروپوئٹن جو ہے وہ بیسیکلی جاتا ہے بون میرو پہ, ایکٹ کرتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے. تو جب جن میں گردے کا بیماری ہو جائے, جن میں گردے کا مسئلہ ہو جائے خدا نخواستہ, تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ ظاہر ہے ہارمون افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ہارمون افیکٹ ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر ایونچولی ریڈ بلڈ سیلز نہیں بن رہے ہوتے. تو لیکن یہ کہ سائنس اب اتنی ترقی ہماری وہ کر چکی ہے کہ ہم نے اس کا ایک اینالوگس ہارمون بنا لیا ہے جس کو ہم ایریتھروپوئٹن اسٹیمولیٹنگ ایجنٹس کہلاتے ہیں. وہ انجیکشن کے فارم میں پھر ہم یوزولی ان پیشنٹس کو جن کا ہمیں اندازہ ہو کہ ان کے اس وجہ سے جو ہے انیمیا ہو رہا ہے, تو پھر ہم ان کو وہ انجیکشن دیتے ہیں, یعنی کہ وہ ایکزوجینس ایک طرح سے ہم انہیں ہارمون دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس میں ہم اس طرح سے انیمیا کی کمی کو پورا کرتے ہیں. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے, تو اس کے ان لوگوں کو بھی کیا خون کی کمی ہو سکتی ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ڈائبٹیز ڈائریکٹ جو ہے خون کی کمی کا باعث نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہے کہ اگر کسی میں بہت لانگ اسٹینڈنگ ہوگی, کسی کو بہت کرونک ہو گئی ہے, تو ایونچولی اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ گردوں پہ افیکٹ کرنے لگ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب بہت زیادہ لمبا لانگ اسٹینڈنگ ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز دونوں جو ہے وہ گردے پہ افیکٹ کرتی ہیں, اور پھر ایونچولی انڈائریکٹلی وہ وہی کہ ایریتھروپوئٹن کی سپریشن کی وجہ سے جو ہے ان پیشنٹس میں بھی ہم انیمیا دیکھتے ہیں. ایسے ہی. اچھا, یہ بتائیے ڈاکٹر ذریعہ کہ جب ہم ڈیورنگ پریگننسی, حمل کے دوران, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کے اندر بھی کافی خون کی کمی دیکھی جاتی ہے. تو حمل کے دوران کیوں خون کی کمی ہوتی ہے؟ ایک تو دیکھیں, ویسے ہی خواتین ہمارے یہاں کی اسپیشلی ہماری پاکستانی جو خواتین ہیں, ویسے ڈائٹری کچھ ہماری ڈیفیشنسیز اس طرح کی ہیں کہ وہ ویسے ان کی ڈائٹ اتنی کوئی اچھی ہوتی نہیں ہے, سپلیمنٹس وغیرہ وہ لے نہیں رہی ہوتی. اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی کنسیو کرنے سے پہلے ہی اکثر عموماً خون کی کمی کا انیمیا کا شکار ہوتی ہیں. پھر اس پہ یہ کہ جب آپ کنسیو کر لیتے ہیں تو جو بھی آنے والا مہمان ہے وہ بھی اٹ سیلف جو ہے بہت زیادہ آپ کا کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کو بھی تو کہیں سے نیوٹریشن چاہیے نا, تو وہ جو سارا مدر کا نیوٹریشن ہے وہ لے جاتا ہے. تو پھر اب یہ کہ پیچھے مدر کے پاس اپنے پاس کچھ بچتا نہیں ہے, تو اس لیے جو پریگننٹ خواتین ہیں ان میں زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ ان کو سپلیمنٹس لازمی لینے چاہیے, تاکہ وہ جو ظاہر آگے فیٹس ہے اس کو تو ملے, اور پھر ان کے اپنے بھی باڈی کے جو سٹورز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. بالکل. اچھا, یہ بتائیے ڈاکٹر ذریعہ کہ جب ہم خون کی کمی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ایک لیول تک تو آپ کہتے ہیں کہ جی دوائی سے یا سپلیمنٹ سے یا کوئی اچھی خوراک سے ہم اس کو بہتر کر دیتے ہیں. تو خون چڑھانا کب وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جب خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جیسے کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی اتنا کوئی سیف پروسیجر تو نہیں ہے, ہر ایک پروسیجر کے ایڈوانٹیجز اور رسکس ہوتے ہیں نا. تو کسی کو اگر ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے تو کوئی کہ بھئی انفیکشن نہ لگ جائے, کوئی ریئیکشنز نہ ہو جائیں, تو ہم اس سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ریکور کریں. لیکن اگر کسی پیشنٹ کو بہت زیادہ سمٹمز ہو رہے ہیں کہ بھئی وہ اتنا ہیموگلوبن اتنا کم ہو گیا ہے, یوزولی اگر 7 سے کم ہو جاتا ہے تو اس پہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو اب بلڈ ٹرانسفیوز کرنا ہے, کیونکہ اس پہ خدا نخواستہ ہارٹ پہ اثر آنے کا اور یہ کہ گردے پہ اثر پڑ جانے کا خوف ہوتا ہے. تو ایسے پیشنٹس میں ہم یوزولی پھر کہتے ہیں کہ ٹرانسفیوژن کرنی چاہیے. اور یوزولی جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں, جن کو مستقل کسی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, ان میں ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ان میں جو ہے نا خون کو ہمیں چڑھانا چاہیے ایسے پیشنٹس میں. کس قسم کی بلیڈنگ اگر میں اس کو ڈیفائن کروں؟ جیسے کہ کہیں کوئی ٹیومر ہے, کوئی زخم ہو گیا ایسا جس کا مستقل خون رس رہا ہے, کسی کو جو ہے کوئی ایسا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ وغیرہ یا اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہے اگر کسی کو, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ خون بہت ضائع ہو چکا ہے اس مریض کا, تو پھر اس میں جو ہے ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے, خون چڑھانے. اچھا, سم ٹائم ایسے بھی مریض دیکھے جو انٹرنل بلیڈنگ بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں جہاں بھی بلیڈنگ ہوگی تو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز ہی لاس ہو رہے ہیں نا, اور جہاں ریڈ بلڈ سیلز جا رہے ہیں تو پھر وہ بالکل انیمیا کریں گے. تو انٹرنل بلیڈنگ میں جیسے کچھ پیشنٹس میں ہم یہ انیمیا کے ٹیسٹ میں بھی ہم کرواتے ہیں, اسٹول فار اکلٹ بلڈ کہلاتا ہے بیسیکلی, کہ آپ وہ اسٹول کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی چھپا ہوا خون تو نہیں آ رہا, کیونکہ اکثر ہم ہسٹری میں بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ کو بلیک اسٹولس کی ہسٹری تو نہیں ہے, کیونکہ اکثر جو السر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, السر جو میدے کا السر ہوتا ہے وہ یوزولی جو ہے اس طرح اسٹول میں ان میں پیشنٹس میں بلڈ آ رہا ہوتا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا. تو انٹرنل بلیڈنگ بالکل, اور جیسے خواتین ہیں ان میں جو ہماری منتھلی سائیکلز ہوتی ہیں وہ جس طرح سے بلیڈنگ ان کو ہوتی ہے وہ والی
چیز ہاں اس میں بالکل آپ صحیح consideration کہہ رہی ہیں ہونی کیونکہ چاہیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین واقعی میں بہت بالکل اگنور اگنور کرتی کر دیتے ہیں. ہیں. ایسے ہی بالکل ہے. آپ جو مہینے کی ماہواری ہے وہ ایک ہے اس میں بھی ایک سرٹن ایج کے بعد جب جی جی مونوپوز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں خواتین تو میرے خیال میں اس میں بھی کافی اگنورینس ہو جی جی جاتی ہے. جی بالکل ہارمونل چینجز اور وہ سب چیزیں بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. ہاں بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ خون دینے کی ضرورت ہے تو اس میں کیا احتیاطی تدابیر، اگر سمجھے کوئی ایک مریض ہے اگر اس کو خون چڑھایا جا رہا ہے تو کیا ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو مریض کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور ہاسپٹل میں بھی فالو کی جاتی ہیں خون چڑھاتے ہوئے؟ بالکل. ہمارے پاس ایک پراپر ظاہر سیٹ اپ بنا ہوتا ہے کہ بلڈ بینک ہے ہمارے پاس، جو بھی ہاسپٹل ہوتا ہے جو خون چڑھانے کے اس میں ذمہ داری ہوتی ہے ان کے پاس. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم بلڈ گروپ ایک تو میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کراس میچ اینڈ وہ سب چیزیں کہلاتی ہیں کہ ہم کراس میچ کرتے ہیں کہ بلڈ گروپ جو ہے وہ سیم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر بلڈ گروپ سیم نہیں ہوگا تو جو اگر غلط بلڈ گروپ کا لگ جائے گا تو اتنا برا کوئی ریئیکشن ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ ہیمولیٹک ریئیکشنز جو کہ کہلاتے ہیں نا، تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. تو پیشنٹس کو ہمیشہ چڑھانے سے پہلے ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ بھائی کوئی بھی اس طرح کے ہم ریئیکشنز خالی ہیمولیٹک نہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی باہر کی چیز جا رہی ہے نا جسم کے اندر، تو کوئی الرجک ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے ریئیکشنز کے بارے میں ہمیں انفارم کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح کے ہم ریئیکشنز آبزرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ انفیکشن کا ٹرانسمیشن کا رسک ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ کہ ظاہر ہے آپ نیڈل ایک ڈال کے اسے بلڈ جا رہا ہوتا ہے اور یہ کہ اسے اوور لوڈ نہ ہو جائے. کوئی جیسے کوئی کارڈیاک پیشنٹ ہے تو ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ اگر بلڈ چڑھا دیا جائے انہیں تو پھر ان میں ہارٹ فیلئر کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہے ہمیں بالکل اچھا مطلب ہارٹ اٹیکس جی بھی جی ہو جی سکتا بالکل ہے. بالکل. اوکے. اچھا جو دل کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اور میں اس کے ساتھ ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ڈائبٹیز کے اور جو ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں وہ سرٹن میڈیسن بھی کنٹینیوس کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا کچھ ادویات بھی خون کی کمی کرتی ہیں؟ دیکھیں جو ادویات خون کی کمی جو ہائپر ٹینشن کے لیے ڈائبٹیز کے لیے لیتے ہیں ان میں وہ ادویات بذات خود تو نہیں کر رہی ہوتی، لیکن وہ کچھ نیوٹرینٹس ایسے کم کر دیتی. جیسے ہم شوگر کے لیے بہت کامن ایک گلوکوفیج دوائی لیتے ہیں پیشنٹس، تو وہ B12 کم کر دیتی ہے. اس کے وہ نون سائڈ افیکٹ ہے. تو جس بھی پیشنٹ کو ہم جب بھی گلوکوفیج جو لے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے B12 ساتھ میں لینا ہے اس کے، تاکہ جو ہے وہ ہم اس کو وہاں سے پریونٹ کر سکیں کہ بھائی ایک چیز صحیح کرتے کرتے جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خون کی کمی کا شکار ہو جائیں. تو وہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. اور بالکل جو کرونک ان جتنے بھی پیشنٹس میں ہو رہا ہے وہ بیسیکلی کرونک ڈیزیزز کی وجہ سے انیمیا ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تر، اور دوائیوں سے اس طرح سے انڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ذریعہ جب ہم بات کرتے ہیں ایلڈرلی اس کی، تو ہم اس میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جب ایلڈرلی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ویسے ہی بہت غذائیت جو ہے وہ غذائی کمی ان میں زیادہ ہماری سسپیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی غذا ویسے نہیں رہتی جیسے وہ پہلے ان کی بھوک ہوتی ہے، یا وہ جس طرح سے پہلے کھا پی رہے ہوتے ہیں جوانی میں، وہ ظاہر ہے جو ایلڈرلی لوگ ہیں وہ اس طرح سے نہیں کھا پی رہے ہوتے. تو سب سے پہلے ہمیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی غذائی کمی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جس طرح سے عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہی بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کے کچھ امراض ان کو ہو جاتے ہیں جو کہ ظاہر ہے ان میں پھر خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں. بالکل. آپ مطلب جب ایک ایج کے بعد کھانے بالکل پینے کو بھی دل ہاں نہیں ایسے کر ہی رہا نا، ہاں ہوتا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ ہاں پھر وہ سپلیمنٹس وغیرہ میں بھی چوری اور وہ سب چیزیں وہ دل نہیں کرتا ان کا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اوکے. ایسے اچھا ہی ہے. ڈاکٹر ذریعہ میں چاہوں گی کہ آخر میں ظاہر ہے خون ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو خون کا رشتہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. ہم جب ویسے بالکل بات کریں کہ جی خون کے رشتے کتنے اہم ہیں، جی. تو خون جسم میں خون کی کمی ظاہر ہے ہمارا پورا جسم میں سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ خون کی ہی ہے. تو ہم کس طرح ایک ہیلدی لائف سٹائل کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں کہ ہماری غذائی ضرورت بھی پوری ہوں اور ہم موٹاپے کا شکار بھی نہ ہو؟ تھوڑے سے اس پہ بتانا چاہیں کہ یہ ہیموگلوبن کو کیسے بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ جو بھی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں. مطلب یہ کہ ہم بالکل ایکسرسائز وغیرہ، ہمارے جو لائف سٹائل ہے نا وہ بہت اس طرح کا ہے کہ بیٹھے رہنا، آفس ورکس اسپیشلی جن کے ہوتے ہیں
کہ کوئی ایسی ہماری اب مشقت رہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھیں, چلیں پھریں, زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کریں لوگوں سے, ٹھیک ہے, اور ایکٹیویٹی اپنی برقرار رکھیں. اس کے علاوہ یہ کہ کھانے پینے میں جو بھی آپ کے سیزنل فروٹس ہیں ایٹ لیسٹ آپ وہ تو لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ایک نظام, جو اس طرح سے آپ بالکل ان کو اس ٹائم کنزیوم کریں. اور اگر کسی کو جیسے آئرن کی کمی ہو بھی رہی ہے یا ویسے ہے, تو اس میں یہ کہ آپ دالیں کھائیں, سبزیاں کھائیں, فریش سبزیاں جہاں سے جس طرح سے بھی کہیں سے فریش آپ کو مل سکتی ہیں, آرگینک اگر اس طرح سے لے سکتے ہیں تو وہ بالکل لیں اپنے ساتھ. اور متوازن غذا کھائیں, بہت زیادہ باہر کے کھانے کو اوائڈ کریں, بہت آئلی چیزیں نہ لیں بالکل, کیونکہ ایونچولی وہ سب پھر جا کے آگے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن یہ کاز کریں گی, اور پھر انڈائریکٹ کاز ایک بن سکتی ہیں آپ کے انیمیا آف کرونک ڈیزیز کا. تو اس حوالے سے اپنی غذا میں تھوڑی سی احتیاط کریں کہ فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں سے رک کے گھر کا فریش اچھا صاف ستھرا بنا ہوا کھانا کھائیں. اور اپنے سپلیمنٹیشن اسپیشلی اگر کوئی بچے ہیں یا خواتین ہیں جو وہ اگر حاملہ اسپیشلی خواتین ہیں تو وہ اپنے سپلیمنٹیشنس کو ٹائم پہ لیں, اور ایک سی بی سی کا ٹیسٹ بالکل لازمی کرائیں تاکہ کوئی اگر کمی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے ایڈریس کر کے پورا کر سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سی بی سی کا ٹیسٹ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, ہم سارا وقت باہر کے جو ہے نا وہ ایک برگر ہی اگر لینے چاہیں تو 500-600 روپے کا تو برگر آتا ہے, ایک نارمل بات سی بی سی تو اس سے بھی سستا ہے, اس سے بھی سستا ہے, اب تو 300-400 روپے میں سی بی سی بھی ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ضرور کرا لینا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذریعہ. کیسا لگا آپ کو ریڈیو کے اوپر بات کر کے, اس کی اہمیت پہ کچھ کہیں؟ مجھے بہت اچھا لگا. اور دیکھیں اس طرح کی اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے, جب تک ہم بات نہیں کریں گے تو ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکتے نا. اور آئی تھنک جو ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, یہ ہمارے پلیٹ فارمز ہیں کہ جس کے تھرو ہم اویئرنیس کر سکتے ہیں اس طرح کے کامن ایشوز پہ جن کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے اور ہم جو ہے نا اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. تو بہت اچھا لگا, بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا. آئی ہوپ اٹ کنٹینیوز. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذریعہ, آپ ہمارے شو میں آئیں, اور ضیاء الدین ہاسپٹل کا بھی شکریہ کہ بہت اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے آج بات کی. خون کی کمی, پلیز اپنی جو آپ کھا پی رہے ہیں اس کو ضرور مانیٹر کریں, اور ایک سمپل سا ایک کامن سا ٹیسٹ ہے سی بی سی کا, وہ ضرور اگر آپ ہر 6 مہینے میں کرا لیں. اگر 6 مہینے میں نہیں بھی کرا لیں تو پلیز سال میں ہی ایک دفعہ کرا لیں, تو ضرور کرا لیں. اپنی یہ جو اسکریننگ ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, اسکریننگ کے اوپر ہمیں ضرور فوکس رہنا چاہیے, اور تاکہ اپنے وقت پہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو خون کی کمی ہے تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذریعہ.